बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अजीज़ुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि पुलिस मुकाबला क्यों होता है। आपको जैसा पता है जी कि पुलिस मुकाबले की ख़बरें आप देखते हैं और हमेशा टेलीविज़न पे भी आपको ये ख़बरें नज़र आती हैं और आपको अखबारों में भी ये ख़बरें नज़र आती हैं। बड़ी अजीब ख़बर होती है जी अगर आप पुलिस मुकाबले की ख़बर देखें तो होता कुछ यूँ है नाजरीन के जी 3 डाकू जो हैं उनको बरामदगी के लिए पुलिस लेके जा रही है और रास्ते में उन्हीं डाकुओं के साथी उन पर फायरिंग कर देते हैं और वो डाकू जो 3 हैं वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाते हैं। ये होता है जी पुलिस मुकाबला, और उस मुकाबले में पुलिस का कोई जवान ज़ख्मी नहीं होता। और इसके साथ फिर आप देखें एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें पुलिस के 1 या 2 जवान शहीद भी होते हैं और डाकू सारे भाग जाते हैं। तो ये 2 पुलिस मुकाबले हैं नाजरीन, और दोनों में हमने अब देखना है कि असल क्या है और नकल क्या है। कुछ पुलिस मुकाबले नाजरीन ऐसे भी होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ज़ैनब केस हुआ था, ज़ैनब रेप केस आपको याद होगा। एक छोटी बच्ची थी कसूर में जिसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद गला दबा के उसे कत्ल कर दिया गया। उसका भी एक जो मुलजिम या मुजरिम सही था वो पकड़ा गया और उसे पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला जी कि वो जो पुलिस मुकाबले में हमने मारा था वो तो गलत था, और बाद में एक बंदा और गिरफ्तार हो गया और उसको भी सज़ा हो गई थी। तो वो जो मारा गया था एक गलत पुलिस मुकाबले में, उसका क्या हुआ? तो हुआ था ये नाजरीन के जी वो जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जिसने भी मुकाबला वो किया था उसे सस्पेंड किया गया, उसके बाद उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर वो बहाल हो गया। अब हम तज्जिया करेंगे इन सारे पुलिस मुकाबलों का कि जब असल पुलिस मुकाबला होता है तो नुकसान होता है पुलिस का, और जब 2 नंबर पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर जिसको कहा जाता है, वैसे तो दोनों का लिखा जाता है सहाफ़ती ज़बान में कि मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला हुआ और इतने डाकू मारे गए और या पुलिस वाले शहीद हो गए। तो आज हमारा ये टॉपिक है नाजरीन और इस पे हम बात करेंगे। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं थोड़ी देर में। नाज़रीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी जी पुलिस मुकाबलों की कि पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो किस तरह के मुकाबले करते हैं। कुछ मुकाबले असली होते हैं जिनमें पुलिस मुलाजमीन शहीद होते हैं या ज़ख्मी होते हैं, और दूसरा जो पुलिस मुकाबला होता है मुबैना तौर पर साफ लग रहा होता है जी इसमें कुछ गड़बड़ है। कि जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी वो पुलिस मुलाजमीन लेके जा रहे होते हैं, रिमांड जिस्मानी पे होता है या वैसे गिरफ़्तार करके उसे ले जा रहे होते हैं बरामदगी के लिए, और वो उनके ही साथी उन पे फायरिंग करते हैं और वो हलाक हो जाते हैं। तो ये अजीब पुलिस मुकाबला होता है। तो आज इस सिलसिले में हमने दावत दी है जी जनाब हफीज़ुल्लाह खान साहब को। हफीज़ुल्लाह खान साहब रिटायर्ड सेशन जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जी पुलिस मुलाजमीन लेके जा रहे हैं रिमांड जिस्मानी पे 3 डाकुओं को और सामने उनके ही साथी हमला कर देते हैं, किसी पुलिस मुलाजिम को कुछ नहीं होता और वो 3 डाकू मारे जाते हैं जी। तो ये कौन सा पुलिस मुकाबला है जी? ये सारा फेक होता है। आप देख लेना कि ये मैं पंजाब की हद तक बात करूं तो जो हमारे सामने आती रहती हैं रिपोर्ट्स के लिए कि उनकी प्रोब की जाए, वो एक आई वाश होता है ना। तो उससे पहले मैं ये बात करता हूँ कि ये जो एक बना बनाया उन्होंने भेज दिया, एक फॉर्मेट किसी ने बना लिया। पहले ये होता था कि मुल्जमान का और पुलिस का आपस में मुकाबला होता था और दिखाया ये जाता था कि मुल्जिम फरार होने की कोशिश कर रहा था। और जब ये कहानी हिट ना हुई, हेलो जी 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 बिल्कुल जी, जब ये कहानी ना चली जी सर, तो एक बड़ा जिसे मैं कहता हूँ मजा का खेज ड्राफ्ट तैयार किया गया और पूरे पाकिस्तान क्या छोड़े आप, इसमें पंजाब की अगर बात करें तो सादकाबाद से लेकर अटक तक हर जगह आपको एक कहानी मिलना शुरू हो गई कि वो, जैसा कि आपने बताया कि वो लेकर जा रहे थे तो उनके साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की और वो अपने साथियों की गोली का निशाना बन गए। तो ये टोटली एक मजा का खेज होती है। अब पुलिस को ये जरूरत क्यों पेश आती है जी, आपका अगला सवाल ये होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ऐसा है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है
یا ہمارا جو فوجداری نظام انصاف ہے، یہ دوسرے ہمارے جو دیوانی نظام انصاف ہے اسی کی طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مینلی کہ گواہوں نے کیا بیان دیا. جی اب گواہوں نے کیا بیان دیا اور اس کو پھر ثابت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی استغاثہ پہ ہے. پراسیکیوشن اس کو ثابت کرتی ہے، اس کا بارے ثبوت ملزم پر نہیں ہے. جی بالکل صحیح. ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو جو ہمارے ہاں اس قسم کے ہینیس قسم کے آفینس کیے جاتے ہیں، ڈکیٹی ہے، ڈکیٹی ود ریپ ہے، گینگ ریپ ہے، یا دوسرے اس قسم کے جو ہینیس قسم کے کیسز ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے گواہ نہیں ملتے آپ کو جنہوں نے وقوع دیکھ رکھا ہو. اگر فارچونیٹلی گواہ آپ کو مل بھی جائیں تو پھر وہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں ان ڈاکوں کے گینگ سے یا کرمنلز کے، ان سے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ کورٹ میں گواہی دینے کے لیے آ نہیں پاتے، چونکہ ان کا کوئی تحفظ کا بندوبست نہیں ہوتا. عدالتیں انہیں کورٹ کی پریمیسز تک تحفظ دیتی ہیں، لیکن انہوں نے گھر بھی جانا ہے اور گھر میں لیونگ بھی کرنی ہے، اور پھر وہ جو گواہ ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کے کوئی اعلیٰ طبقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے کہ وہ اپنا سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کر سکیں. تو یہ سارے عوامل ہیں کہ جن سے ملزم جو عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو جاتے ہیں، یا جسے اچھا سر اس میں جو آئی بھی ہے پراسیکیوشن کی تو وہ اتنی کمزور ہوتی ہے جی بالکل کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے چلے جاتے ہیں. لیکن اس قسم کے جب پولیس نے یہ دیکھا کہ وہ اتنی مشکل سے پکڑتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو جو معاشرے کے امن کے لیے تھریٹ ہیں، جو معاشرے کے ایک پیسفل لیونگ کے لیے تھریٹ ہیں، وہ لوگوں کے لیے تھریٹ ہیں، تو ان کے خلاف جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ملزم ہی مجرم ہے کسی ہینیس اکرنس کے، تو پھر انہوں نے یہ نکالا کہ پھر پولیس اس میں خود ہی منصف بن بیٹھتی ہے اور پھر خود ہی وہ ایگزیکیوٹ کرنے لگ جاتی ہے اپنے آرڈرز کو. اچھا سر اس میں آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی انٹرو میں بتایا تھا زینب کیس بڑا مشہور تھا قصور میں جو ہوا، جس میں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا، پھر اس کا ملزم پکڑا گیا کہ بہت زیادہ ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا اور اس میں پروو ہو گیا. لیکن اس سے پہلے اسی کیس کا ایک ملزم جس نے اقبال جرم کر لیا پولیس کے سامنے اور اسے بھی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا جی. تو وہ اب یہ دیکھیں کہ جی ایک آلریڈی اسے ہلاک کر دیا گیا پولیس مقابلے میں، اور بعد میں یہ کہانی کہیں آئی نہیں ہے. شروع میں شور مچا تھا اس کا کہ جی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، بعد میں نہیں پتا کہ وہ پولیس والے کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی بحال ہو گیا ہوگا اب تک تو جی. اچھا ایسے کیسوں میں ہوتا کیا ہے؟ ایسے کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ اس کا ڈی این اے بھی کرا لیں یا وہ کنفیشن بھی کر لیں، ایک تو جو پولیس کے سامنے اقبالی بیان دیا جاتا ہے، کنفیشن جسے کہتے ہیں، اس کی کورٹ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ ملزم جا کر کورٹ میں اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے یا اپنے اقبالی بیان سے مکر جاتا ہے، اسے نرافع کر لیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے تشدد کا نشانہ بنا کر میرا یہ بیان لیا گیا، تو کورٹ اس اقبال پر یا اس کنفیشن پر وہ اعتماد نہیں کرتی، وہ ملزم کی بات کا اعتماد کرتی ہے، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے کہ اگر ملزم آ کر کورٹ میں مکر جائے تو یہ ہوگا. اس میں تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا اس حد تک، لیکن خان صاحب اس میں سر عرض کروں گا کہ وہ ملزمان، وہ جو ملزم، ایک تو دو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے نا، کنفیشن کیا اس نے، ایک تو پولیس کے سامنے مان گیا، اس نے کہا کہ جی یہ میں نے کیا. اب 164 کے بیان جو ہیں جو مجسٹریٹ کے سامنے کرایا جاتے ہیں، روبرو کرایا جاتے ہیں، اس میں بھی وہ مان رہا ہوتا ہے ڈر کے مارے. اس میں پریشر اتنا ہوتا ہے، اسے پولیس اتنا دبا دیتی ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی مان جاتا ہے. جی وہ اور اس قسم کے اقبالی بیانات سے بھی پھر مکر لیا جاتا ہے، اور عدالتیں وہاں بھی سوچتی ہیں کہ چونکہ ملزم کو جب لایا گیا تھا وہ لازمی پولیس کے زیر اثر تھا 164 کے بیان دینے کے لیے، تو پھر اس کی وہ مشکوک بیان بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی ادھر ریسنٹلی اسلام آباد میں جو F9 پارک ہے وہاں ایک ریپ کا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں 2 لوگ ملوث تھے، 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے، اور پھر وہ یہی کہانی کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، وہ بھی مار دیے گئے. اور اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ اقبالی بیانات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اور جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے ایک سپورٹیو ایویڈنس ہے، ایک کوریبوریٹو ایویڈنس ہے. جب تک اس کے لیے کوئی اصل میں سبسٹانشل ایویڈنس کوئی نہ ہو
تو صرف ڈی این اے کی رپورٹ پر ہمارے ہاں عدالتوں میں انحصار نہیں کیا جاتا جب تک اس کی حمایت میں، اس کی سپورٹ میں کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ ہو، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس جسے واقعاتی شہادت کہتے ہیں وہ نہ ہو، تو پھر اس وقت تک اس پر اکیلے جسے کہتے ہیں نا سولیٹری، اگر آپ کے پاس ڈی این اے رپورٹ ہے تو اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا کیپٹل پنشمنٹ دینے کے لیے یا میکسیمم سزا دینے کے لیے۔ اب خان صاحب اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی دو قسم کے ملزمان کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے مبینہ طور پر، ایک تو وہ جو غریب ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یا دوسرا ریکارڈ یافتہ ہیں۔ اب ریکارڈ جو بنایا جاتا ہے وہ تو جھوٹے مقدمات بھی ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ چوری میں پکڑا گیا تو 10 مقدمے اس پہ، ڈکیتی سی آئی اے والے یہاں بہت زیادہ رواج ہے لاہور میں اور پورے پنجاب میں، تو جب صرف ان کا ریکارڈ جب بن جائے گا 10 مقدمے ڈکیتی کے ہوں گے تو پھر میڈیا بھی خاموش اور لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں جی کہ واقعی اس کے خلاف 10 مقدمے تھے، جبکہ ان 10 مقدمات میں وہ سزا نہیں ہوا، وہ 10 مقدمات میں صرف چلان ہوا، بے شک وہ بری بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو پولیس مقابلہ ہے نا، یہ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کچھ اتنا نہیں ہے کہ وہ اچھا وکیل مقرر کر سکیں یا وہ کیس کنٹینس کر سکیں، یا ان کی معاشرتی حیثیت اتنی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، آپ جتنے پولیس مقابلے کے کیسز ہیں نا، اس میں کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک بہت بڑے گھر سے تعلق رکھنے والا مجرم یا ملزم، ایک بہت بڑی فیملی بیک گراؤنڈ والا، کوئی بہت بڑا پولیٹیشین، کوئی بہت بڑا کوئی اور آدمی، اسے تو کبھی نہیں مارا گیا نا پولیس مقابلے میں، جی بالکل، اس کی تو ٹرائل چلتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جو اسلام آباد میں 2 کیس ہوئے تھے جس میں 2 لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، وہ بڑے لوگوں کی، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس نور مقدم کیس اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے مجرم بن چکا ہے، تو ان کو پولیس مقابلے میں کیوں نہیں مارا جاتا؟ پولیس مقابلے میں وہاں مارا جاتا ہے جہاں پیچھے کوئی نام لیوا نہ ہو، جہاں کوئی اس کے لیے پیچھے پیروی کرنے والا نہ ہو، اسی پر ایک کو پکڑا جاتا ہے اور جتنے انٹریسیبل کیس پڑے ہوتے ہیں تھانے کے اسی ایک پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک چلن ہے اور بدقسمتی سے کہ جہاں پر عدالتوں سے اس قسم کا جو گواہی چاہیے ہوتی ہے عدالتوں کو نہیں ملتی، تو پھر پولیس ان کیسز میں جہاں پر کسی غریب غربے کو پکڑ لیا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا آفینس ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور اس پر جیسے دی جاتی ہے ڈیڈ لائن کہ 24 گھنٹے میں گرفتار کیا جائے، یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہوتا ہے، یا 48 گھنٹے میں گرفتار کیا جائے، 72 گھنٹے میں گرفتار کیا جائے، تو پھر پولیس کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈیڈ لائن تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی غریب آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، اسے بلی بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یا وہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے یا پھر سزا دے جاتا ہے، اور پھر سزا بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی جو ٹرائل ہے وہ جیل میں کرا دی جاتی ہے، اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ عام لوگ اس ٹرائل کو نہ دیکھ سکے، نہ ان کے بارے میں پتہ لگ سکے، اور پھر وہ آدمی جو ہوتا ہے اس کو سزا موت کر دی جاتی ہے۔ تو میکسیمم اچھا خان صاحب، آپ سیشن جج رہے، آپ نے بہت عرصہ سرو کیا جوڈیشلی میں، تو کیا جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے بندہ ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو کیا وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے جا سکتا ہے اس میں، اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جوڈیشل انکوائری میں تو پرووینڈ موجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس ہم پروب کی جاتی ہے، جو رپورٹ مرگ ہوتی ہے وہ بنا کے لائی جاتی ہے، تو اس کے لیے پولیس والے تو یہ کرتے ہیں کہ جہاں اس قسم کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ علاقے کا جو ڈی پی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہی درخواست ان کی ذریعے بھجوا دی جاتی ہے اس ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہ یہ جی ایسا پولیس مقابلہ ہوا ہے اور ایسا واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ اس میں کسی جوڈیشل میجسٹریٹ سے اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں۔ یہ جو ہوتی ہے انکوائری، اس میں تمام تر جو واقعات ہوتے ہیں وہ ون سائیڈڈ بیان کیے جاتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے۔ میجسٹریٹ جا کے موقع دیکھتا ہے، اگر کہیں تھانے میں مرگ ہو گئی ہے ٹارچر سے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے، یا جیل میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ اب اس میں ایسے کیسوں میں جو ان لوگوں کے پیچھے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، مارا انہیں کو جاتا ہے جن کے پیچھے کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا۔
تو وہ لوگ ایک تو پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کے پیچھے اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کو وہاں تک مجسٹریٹ کی انکوائری تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. تو پھر وہ جو ون سائیڈڈ انکوائری بنتی ہے کہ اس میں جناب واقعتاً ایسا ہوا ہوگا اور ایسا ہوا ہوگا، وہ پولیس ٹھپا لگوا لیتی ہے. وہ جو ایک فیک پولیس انکاؤنٹر جس کو نام دیا جاتا ہے، اس پر کورٹ کی سٹیمپ لگوا لیتی ہے کہ جناب یہ واقعی ہوا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جن کا آدمی مقتول ہوا ہے، جن کا پولیس مقابلے میں جو قتل ہوا ہے، تو اس کے ورثاء میں سے کوئی آ کے درخواست دے. اگر وہ درخواست دیتے بھی ہیں تو ان کو دھمکا اتنا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ تو اس کی پیروی کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جو میرا تجربہ ہے. اب اس میں ایک سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس اگر وہ پیروی کرنا چاہیں تو کیا ان کے پاس ریمیڈی ہے. ایک تو ان کیسوں میں جو پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہے وہ تو لازمی کرایا جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ بھی ہوتی ہے جی. تو ان کے لیے ایک ہی ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ آ کر استغاثہ فائل کریں، پرائیویٹ کمپلینٹ جسے کہتے ہیں. جی 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 بالکل. اگر ایف آئی آر نہیں بھی ہو رہی تو وہ آ کر پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ کمپلینٹ میں اگر وہ پوری گواہیاں دیتے ہیں اور اس کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ واقعی اس کو انکاؤنٹر میں نہیں مارا گیا اور اسے پولیس نے مارا ہے، اگر ان کو گواہیاں مل جاتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو عدالت سے سزا نہ ہو جائے. آپ کی نظر میں بہت سارے کیسز ہوں گے. جی بالکل خان صاحب، میں اس میں لودھرا کا کیس تھا. جی جی میں لودھرا والا جی جی بالکل لودھرا کا کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس میں پولیس والوں کو سزا ہو گئی تھی. تو اس قسم کے کیس بنتے جی ہیں. ملتان میں بھی خان صاحب، ملتان میں بھی یہ کیس ہوا ہے. جی سر، پولیس سے غلطی ہو گئی ہو کہ انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ اس کے پیچھے پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن کوئی پیروی کرنے والا نکل آئے. تو خان صاحب میں عرض کروں گا، ملتان میں کیس مجھے کال آئی تھی ایک سب انسپیکٹر کی اور انسپیکٹر کی، اور انہوں نے یہی کہا جی کہ ہمیں تو سینئرز نے کہا تھا کر دیں تو ہم نے کر دیا. اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے جو سینئر تھے پولیس افسران، اور ہم پہ مقدمہ درج ہوا، مقدمہ خارج ہو گیا. لیکن پرائیویٹ کمپلینٹ میں وہ سارے سزا ہو گئے ہیں، ان سب کو عمر قید ہو گئی ہے، اور اب کوئی سینئر ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے مقابلے جو کہ غلط ہوئے اور اس کے بعد ورثاء نے ان کو پرسو کیا اور اس پہ وہ ملازمین سزا ہوئے ہیں اور پریشان پھر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں اگر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ایویڈنس ایکٹ میں خاص طور پر ترمیم ہونی چاہیے. اور فرض کریں اس واقعے کی کوئی فوٹیج بنا لیتا ہے کوئی آدمی وہاں سے گزرنے والا اور پولیس کو خبر نہیں ہوتی، اس نے اپنے موبائل فون سے بنا لی، تو جب تک یہ چیزیں ایڈمیسیبل انٹو ایویڈنس نہیں ہوتی، جب تک ان چیزوں پہ انحصار نہیں کیا جاتا، ایویڈنس ایکٹ کو ہمارے موجودہ حالات کے مطابق نہیں بنایا جاتا، قانون شہادت کو نہیں بنایا جاتا، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں ترامیم نہیں کی جاتی، ان کو اپنے جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق نہیں کیا جاتا، تو پھر پولیس ایسا ہی کرتے رہے گی. تو خان صاحب کہیں ہم اپنے سسٹم ہوتا ہے نا اپنے علاقوں میں. جی 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 یہ ہمارا جو سسٹم ہے سر، ہمارا کرمنل ہے جی جی وہ بھی مارے جاتے ہیں اور جو بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. تو کہیں لوگوں کو اپنے سسٹم پہ یقین نہیں رہا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہمیں یقین نہیں ہے، پولیس کو بھی اپنے سسٹم پہ یقین نہیں ہے. سسٹم تو موجود ہے، لیکن جو اگر آپ دیکھیں نا کہ قتل کے کیس میں جب تک آئی وٹنس اکاؤنٹ نہ ہو، یعنی چشمدید شہادت نہ ہو، جی اور اس وقت تک ملزم کو اپنا سزا نہیں ہو سکتی. اور اگر واقعاتی شہادت ہے تو وہاں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی، وہاں عمر قید ہو جاتی ہے. اور جہاں پر دونوں میں خاصا تضاد ہو، ایف آئی آر میں تضاد ہو، پولیس کی کہانی میں تضاد ہو، گواہوں میں تضاد ہو، تو پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں نا کہ شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر بھی ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہمارا نظام انصاف ہے، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا، وہ اس قدر ٹیکنیکلٹیز کا شکار ہو چکا ہے. ایک جو ہم نے لا پڑھا ہے اس میں ایک رومن پروورب ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کو ٹیکنیکی وجوہات پر قربان نہیں کرنا چاہیے. اچھا، جو جسٹس شوڈ ناٹ بی سیکریفائزڈ میئر اپان ٹیکنیکلٹیز. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب یہ قتل کے کیسوں کے فیصلے اگر فرض کریں انہیں سیشن کورٹ جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے وہاں سے سزا ہو بھی گئی ہے، جی تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو پھر وہاں بہت سارے کیڑے
نکلتے ہیں, میر میخ نکلتی ہے, تو محض اس بنا پر بھی ملزم بری ہو جاتے ہیں کہ وہاں جو اس وقت روشنی نہیں تھی اور وہاں پر اپنا ٹارچ کی روشنی تھی یا رات کا اندھیرا تھا, بلب کا رخ اس طرف تھا, رات چاندنی تھی تو چاندنی کی رات کون سی تھی تو کیسے دیکھ لیا گیا, تو اس بنا پر بھی ملزم بری ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, جب تک ہم ٹیکنیکلٹیز کو لے کر آتے رہیں گے نظام انصاف میں, سیدھا سیدھا ہونا چاہیے 2 + 2 4. اگر 2 + 2 4 نہیں ہوتا, 2 + 2 = 4 ہوتا ہے, 2 + 2 3.5 ہوتا ہے, یا 2 + 2 4.25 بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے سر یہی ہے کہ جی حقائق سسٹم اس وقت اسی بات کا شکار ہے. حقائق کو ایک طرف رکھ کے آپ ٹیکنیکلٹی پہ چلے جاتے ہیں کہ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ روشنی تھی یا نہیں تھی جی. تو ایسے دیکھیں کیسز میں جس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ایڈیشنل سیشن جج نے ایک قتل کے مقدمے میں سزائے موت دی ہے اور ہائی کورٹ نے اس کو عمر قید میں کر دیا یا بری کر دیتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بری کر دیتی ہے, تو کیا آپ تو جوڈیشلی سے آپ کا تعلق رہا ہے, تو کیا پھر جج صاحبان کی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے ایسے کیسز میں جی؟ دیکھیں نا جی, یہ ہوتی ہے قانون کی انٹرپریٹیشن. جہاں پر ایویڈنس ہے تو کوئی بھی جج اس ایویڈنس سے ٹرائل کورٹ میں تو کم از کم ایویڈنس سے روگردانی نہیں ہو سکتی. کہ اگر ایک جج کے پاس پوری ایویڈنس ہے, چشمدید واقعات ہیں, چشمدید گواہی آئی ہوئی ہے اور گواہوں نے بالکل اسی طرح کا بیان دیا ہے جس طرح استغاثہ کی سٹوری ہے, اس میں بالکل فرق نہیں ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں اختلاف ہے, کہاں یہ گھڑی گھڑی کہانی ہے اور کہاں ٹھیک کہانی ہے, تو وہاں پر تو نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے نا ٹیکنیکلٹیز, یہ پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں ایپلیٹ کورٹس میں. اگر آپ جو اوپر جاتے ہیں تو پھر ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں کہ جناب یہ تھا. اب دیکھیے نا کہ اس بات پر بھی وہ ہو جاتے ہیں ملزم بری کہ جناب یہ جو پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آلہ جس سے ضرب پہنچائی گئی وہ کند تھا, لیکن جو وہ ریکور کیا گیا وہ تو شارپ ایج ویپن تھا. بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی الٹی سمت سے وار کیا گیا ہو, مارا گیا ہو. اب کسی نے اس وقت دیکھا تو نہیں کہ وہ الٹی سمت ہے یا سیدھا سمت ہے, تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے سسٹم میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے جی, کہ مثلا ایک شخص کا قتل ہوا ہے, اس کی FIR ہوئی ہے, استغاثہ ثابت نہیں کر سکا اس طرح سے کہ جو فلاں شخص الف ہے اس نے اس بے کا قتل کیا ہے, ملزم بری ہو جاتا ہے اور کیس وہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ انصاف تو نہیں ہے نا کہ لاش وہی پڑی ہوئی ہے, بندہ قتل ہوا ہے, اس کے جسم پر 36 زخم بھی ہیں, تو پھر اسے کس نے مارا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جس شخص الف کو پکڑ کے لائی تھی وہ مجرم نہیں تھا اس کیس کا, تو پھر کسی نے تو مارا ہے نا, تو پولیس اس کے بعد تفتیش پھر آگے کیوں نہیں چلتی, اس بندے تک کیوں نہیں پہنچی؟ بالکل صحیح ہے سر, تفتیش جس بندے پر الزام ثابت نہیں ہو پایا وہ شخص بری ہو گیا, تو پھر قتل کس نے کیا؟ لاش موجود ہے جی, قتل کس نے کیا؟ ابھی لیتے ہیں جی اب چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, اسی بحث کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جی کہ پولیس والے پولیس مقابلہ کیوں کرتے ہیں اور ان ملزمان کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا. تو ہمارے ساتھ حفیظ اللہ خان صاحب ہیں. خان صاحب, ایک بات جو کوشچن ہے میرا سر, کیا ان مقابلوں میں جونیئر کے علاوہ سینئر بھی انوالو ہوتے ہیں؟ کیونکہ سینئرز کی آرڈرز کے بغیر تو نہیں ہوتا, یہی کہا جاتا ہے, لوگ یہی کہتے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آپریشن میں ہوتا ہے, جو انوالو ان دی آپریشن, جو موقع پر موجود ہے, جس نے اپنے ہاتھ سے ایگزیکیوٹ کیا, جس کی ٹیم نے مثلا ایک SHO ہے یا سب انسپیکٹر ہے, تفتیشی ہے, وہ بے شک ASI ہے, اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل ہیں, ان کو ڈپیوٹ کر دیا ہے کام. پہلے تو یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ بے شک اوپر سے آتی ہے, اور اوپر سے جب یہ پرمیشن آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈپیوٹ کیا جاتا ہے, اسائن کیا جاتا ہے کام کہ کس نے کرنا ہے. تو کچھ لوگ اس کو والنٹیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب اپنا دکھانے کے لیے شوشا کہ جناب میں کر سکتا ہوں. تو پھر وہ جو آدمی موقع پہ ہوتا ہے نا, تو قانون میں تو اسے دیکھنا ہوتا ہے نا, جب تک کہ وہ خود یہ نہ بولیں
गिरफ्तारी के बाद या अपनी इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरी में कि जी हमें फलां साहब ने हुक्म दिया था, ऐसा तो बहुत होता ही नहीं है, ऐसा तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वहां पर ये नहीं होता जो लोग हवालात में टार्चर से मारे जाते हैं या जो कुछ पुलिस वालों ने अपने प्राइवेट टार्चर सेल बना रखे होते हैं, वहां पर वो तशद्दुद से बाज़-औक़ात जो मुल्ज़िम होते हैं जिनकी गिरफ्तारी डाली हुई है या गिरफ्तारी नहीं डाली हुई वो मर जाते हैं, तो वहां किसी ऊपर वाले का हुक्म नहीं होता। लेकिन मेरा यही ख्याल है और मैंने जो इतना अर्सा गुजारा है कि जब किसी का फील्ड में जाते हुए ओपन एयर में जिसका एक किया जाता है, जब वो रिमांड से वापस लेकर या रिमांड पे लाने के लिए कोई सा ड्रामा किया जाता है, तो उस पर जो होता है वो लाजमी वो ऊपर की आशीर्वाद के बगैर ऐसा नहीं होता। अच्छा, 109 में इनका नाम रखा जा सकता है अगर वो कहें, या जो मुद्दई हैं जिनका बंदा मर्डर हुआ है या उसे मुकाबले में मारा गया है, अगर वो प्रूव कर देता है गवाहों के साथ कि जी ये जो सीनियर है ये 109 में होना चाहिए, तो फिर ये हो सकता है? अगर उनके पास कोई एविडेंस है। अब जो 109 है, 109 में जो आदमी होता है, जैसे कि आज 4 अप्रैल है जी, रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं ये जी, तो आपने देखा होगा कि 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। बिल्कुल सही, और 109 में हुई थी, वो भी 109 में हुई थी थे ना, और उन पे बज़ाहिर कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं थी, लेकिन जो लोग इन द फील्ड ऑपरेशन में थे जो पकड़े गए थे, वो मियां गुलाम अब्बास थे या कुछ और लोग थे, तो उनका एक स्टेटमेंट ले लिया गया था कि उन्होंने उनको इनकल्पेट किया था, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जो होती है, उन्होंने उनको जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को उनको मुलविस किया था, तो इस बिना पर उनको एविडेंस देगी। लेकिन 109 में किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट देना या उस पर जो पनिशमेंट का होना साबित करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है और आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसे केसेस में खान साहब मैंने ये भी देखा है कि जो पुलिस ऑफिसर इनकाउंटर कर रहा है, पुलिस मुकाबला कर रहा है, वही उस मुकदमे की तफ्तीश कर रहा होता है, तो क्या ये होना नहीं चाहिए कि उसकी तफ्तीश कोई और अफसर करे, उससे सीनियर अफसर करे, ताकि उसमें वो देखे कि जी क्या हो रहा है, बल्कि उस थाने का नहीं, उस जिले का नहीं, किसी दूसरे जिले का अफसर करे? जी, ये लाजिम होता है, क्योंकि जैसे ही कोई पुलिस एनकाउंटर होता है तो वो जो उस तफ्तीशी के बाद जिसने इनकाउंटर किया है, उस तफ्तीशी के पास उसकी मजीद तफ्तीश का तो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि मुल्ज़िम मर चुका है, उसने एक ज़िमनी लिखनी है ना आखिर वाली। जी जी, उसके बाद जो वो वाकया हुआ है जिसमें वो मुल्ज़िम मरा है, उसकी तफ्तीश तो लाजमी किसी इम्पार्शल आदमी के पास जानी चाहिए, और वो जिस आदमी ने वो इनकाउंटर किया है या जिस पे इल्जाम है इनकाउंटर करने का, वो उससे कम से कम एक स्टेप ऊपर होना चाहिए, कम से कम, वैसे तो 2 स्टेप ऊपर होना चाहिए। और आपकी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो उस जिले से हट के किसी और जिले का हो तो फिर ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन अगर उस जिले से हटकर नहीं तो कम से कम वो अगर उसी थाने में है तो उससे 1 स्टेप आप या 2 स्टेप आप होना चाहिए, या उसी जिले में से ले लिया जाना चाहिए, किसी और थाने से ले लिया जाना चाहिए, ताकि जो इम्पार्शलिटी है वो बरकरार रहे। लेकिन चूंकि होता क्या है जी, तो बज़ाहिर एक बात निकलती है कि चूंकि ऊपर वालों की आशीर्वाद होती है, तो ऊपर वालों ने ही उसकी तफ्तीश विथड्रा करके किसी और को देनी होती है, तो वो तफ्तीश उसी के पास रहने देते हैं, उस वकूए की ज़िमनी भी उसी से लिखवाते हैं और फिर वो मामला फॉरवर्ड कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास कि वो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराकर उस मामले को, उस पर एक ठप्पा लग जाए कि जनाब ये वाकया ऐसा हुआ था, और वो केस फिर दफन हो जाता है। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था जी, तो मेरे पास इस किस्म की दरखास्तों जब आना शुरू कर दी थी तो मैं उनको डिस्करेज करता था कि ये दरखास्तें वैसे नहीं होनी चाहिए सिर्फ पुलिस का ठप्पा लगवाने के लिए, कोर्ट का ठप्पा लगवाने के लिए पुलिस की कारगुजारी पर, क्योंकि जब तक उसमें से जो मकतूल की तरफ से कोई ना आए, जी बिल्कुल सही, जो मुल्ज़िम था, जिस पे इल्जाम था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वो इनकाउंटर में मारा गया, जब तक उसकी तरफ से कोई ना आए, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि जुडिशियल इंक्वायरी की जो रिक्वेस्ट है वो जो मकतूल है जो मारा गया मुकाबले में उसका कोई वारिस दे, ना कि पुलिस अपनी तरफ से दरखास्त दे के उसको फाइनल कराए? बिल्कुल।
اور پولیس جو درخواست لے کر آتی ہے اس کو بھی پہلے دیکھا جانا چاہیے. اب پولیس مثلا اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو بالکل جن میں کسی قسم کی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ بھی لے کر آ جاتے ہیں جسٹ اس پہ کورٹ کا ٹھپا لگوانے کے لیے. کورٹ کا ٹھپا لگ گیا تو اب یہ کیس ختم ہو گیا اور جو ملزم تھے وہ ایک طرف ہو گئے. تو یہ جو مس کیلکولیشن ہوتی ہے نا, میں نے یہ دیکھا ہے پورے جوڈیشل سسٹم کو, ہمارے یہاں کرمنل جسٹس سسٹم کو, کہ جہاں پولیس سے یہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے کہ جس کا وہ انکاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام لیوا پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ نکل آتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہاں وہ کیس باہر نکلتے ہیں, وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. اور وہیں سے پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناحق خون رہگا نہیں جاتا, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو ناحق خون ہے وہ رہگا نہیں جائے, وہ پھر اس کو وہ دفن ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا خان صاحب, آپ نے شروع میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو فائر آرم سے ڈیفینیٹلی جو فائرنگ ہوتی ہے اور اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے, اگر قریب سے فائر ہوا ہے تو بلیکننگ آئے گی, اس پہ بارود کے نشان ہوں گے, جلنے کے نشان ہوں گے, اور اگر دور سے فائر ہوا ہے, اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو اسے مارا جی کوئی 20 گز دور سے فائر مارا, مقابلہ ہوا اور وہ قریب سے آ رہا ہے, بلیکننگ بھی آ رہی ہے, تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں ایون جوڈیشل انکوائری میں, یا پولیس کیسے تفتیش میں اس کو ادھر ادھر کر سکتی ہے؟ اس میں نا میں نے جتنے اپنا یہ قتل کے کیسوں کے فیصلے کیے, میں یہ جو نقشہ موقع ہوتا ہے نا, نقشہ موقع اور نقشہ مضروبی, جی جی, دونوں کو ملا کر آپ کو پورے کیس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر یہ فائر آرم ہے اور اس کا اینگل دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں اگر کسی سمجھدار نقشہ نویس سے, عام طور پر یہ پٹواری بناتے ہیں, گرداور بناتے ہیں یا نقشہ نویس بھی بناتے ہیں آ کر, پولیس ان کو لے جاتی ہے. تو جہاں پر وہ فائر کرنے والا کھڑا تھا, جہاں جس کو فائر لگا, مضروب یا مقتول وہ کھڑا تھا, ان کا زاویہ کیا تھا, فاصلہ کتنا تھا, اور پھر جو زخم لگا ہے, آپ نے جیسے کہ یہ کہا کہ قریب سے مارا جائے گا تو بلیکننگ ہوگی انٹری وانڈ پر, اور ایگزٹ وانڈ بہت بڑا ہوگا, اور اگر دور سے مارا جاتا ہے تو اس کا انٹری وانڈ بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور ایگزٹ وانڈ جہاں سے گولی نکلی ہے باہر وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا قریب سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر کوئی جج ان کو سمجھداری سے دونوں چیزوں کو, نقشہ موقع اور جسے نقشہ واردات بھی کہتے ہیں اور نقشہ مضروبی, ان دونوں کو ملا کر اور پھر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ کو ساتھ رکھ کر اس میں دیکھتے ہیں کہ جو وہاں رپورٹ آئی جو یہ زخم ہوئے ان کا اینگل کیا تھا. اب مثلا اینگل کا بڑا ہے, اگر کوئی ترچھا لگا ہے 45 اینگل پہ لگا ہے تو لازمی جو ایک طرف سے نکلا ہوگا تو وہ پوری کیوٹی کو نکال کر دوسری طرف سے اگر سینے سے نکلا ہے تو لازمی اگر وہ ایک بازو سے لگی ہے یا ایک سائڈ سے لگی ہے تو وہ دوسری سائڈ سے نکلے گی, اور پوری باڈی کیوٹی اگر وہ سینے کا ایریا ہے تو پوری باڈی کو وہ کنگالتی ہوئی یا اس میں اندر وہ گھومتی ہوئی جائے گی, اور اس میں سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں واضح ہو جاتا ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ جوڈیشل انکوائری کا ہی ہو تو اس میں جب جوڈیشل انکوائری کرنے کے لیے مجسٹریٹ صاحب موقع پہ جاتے ہیں تو وہ ضرور نقشہ موقع اس میں دیکھیں کہ جو پولیس والے بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے تھے, ملزم کہاں کھڑا تھا, کہاں سے فائر ہوا, اور جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ساتھی آدھے چھڑوانے کے لیے ان کے فائر سے لگا تو ساتھی کہاں موجود تھے, اور پھر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن رپورٹ جو ہے اس کو بھی ساتھ رکھا جانا چاہیے. اچھا خان صاحب, یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اگر جوڈیشل انکوائری میں جج صاحب لکھ دیتے ہیں, مجسٹریٹ جو ہیں لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ واقعی پولیس مقابلہ صحیح ہوا ہے, تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں کہیں کسی اس پہ سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں؟ بالکل آپ استغاثہ کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں. اچھا, یعنی استغاثہ ہو سکتا ہے, اس انکوائری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, انکوائری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, آپ ریٹ جوڈیشل اویل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اچھا, ہائی کورٹ کر سکتے, اور آپ اس میں اگر آپ اس کو وہاں نہ بھی لے جائیں تو آپ سمپلی آپ جائیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اور وہاں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کریں, جن پہ الزام ہے ان کو ملزم بنائیں, اور اس کیس کی کاروائی چلنا شروع ہو جائے گی. اچھا خان صاحب, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے پولیس مقابلے زیادہ پنجاب میں کیوں ہوتے ہیں؟
میں نے کبھی خبر نہیں سنی بلوچستان میں، کے پی میں یا سندھ میں اتنے مقابلے، ایون آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہاں ایسی خبریں نہیں آتی اس ٹائپ کے مقابلے جس میں ریمانڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے ڈاکوں، اپنے ساتھی کی فائرنگ سے بندہ ہلاک ہو جائے. تو ایسا کیوں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو باقی ہمارے 3 صوبے ہیں نا، وہاں کا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کی جو نیٹنگ ہے وہ بہت مضبوط ہے. آپ کو وہاں جو لاوارث قسم کے لوگ بہت کم دکھائی دیتے ہیں. جو لاوارث کرمنلز ہوتے ہیں یا جن پہ الزام ہے لاوارث لوگوں کا، وہاں پر ٹرائبل، اگر بلوچستان کی بات کریں تو ٹرائبل ایریا ہے، ہر شخص کسی قبیلے سے گندا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. سندھ میں ان کا جو، اگر آپ سندھ کا جو نظام ہے، ان کے جو ایک ہمارا ولیج سندھ ہے جو نان اربن ہے، تو آپ اس کو دیکھیے، اس میں ہر شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یہی حال کے پی کیا ہے. لیکن پنجاب میں یہ ہے کہ یہاں پر جو آبادیاں ہیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور پنجاب میں دوسرے علاقوں سے مائگریشن بہت ہوتی رہی ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. نامعلوم لوگ زیادہ ہوتے ہیں جن کا کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے آئے، کہاں رہے. یہاں پر آپ کو خانہ بدوش لوگ بھی ملتے ہیں، جپسیز جو جھوپڑیاں بنا کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے لوگ ملتے ہوئے آپ کو پھریں گے کرمنل میں، یا جو آوارہ گرد لوگ ہوتے ہیں جن کو کرمنل بنا دیا جاتا ہے یا ان کو کرمنل لیبل کر دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پولیس کے پاس ایک آسان حل ہوتا ہے کہ کہاں ان کو کورٹ میں جا کے پیش کرنا، اور کہاں اگر ان کے پاس گواہیاں نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، وہ انویسٹیگیشن کا معیار ہے. ہمارے ہاں ایک لڑکا جو مشکل سے ایف اے پاس کرتا ہے جی، تو وہ بھرتی ہوتا. جی خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب، وقت کی قلت ہے سر وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اچھے سے موضوع پہ بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا اس پروگرام کو. تو ناظرین، آج جو بات ہوئی تھی کہ جی پولیس مقابلے کیوں ہوتے ہیں، کچھ مقابلے اصلی ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ جو ہیں پولیس پہ فائرنگ کرتے ہیں اور پولیس کے جوان زخمی ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں. لیکن دوسرے مقابلے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، تو وہ بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے. اور پھر جب ہم نے کویسچن یہ کیا جناب حفیظ اللہ خان صاحب سے، تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ پنجاب میں مقابلے اس لیے ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ جی پنجاب میں وہ سسٹم نہیں ہے، برادری سسٹم نہیں ہے، قبیلے نہیں ہیں جو بلوچستان اور کے پی اور سندھ میں ہیں. سندھ کا مجھے اتنا اندازہ ضرور ہے کہ وہاں اگر آپ نے کسی قوم کا بندہ مار دیا اور غلط مارا ہے، وہ کرمنل نہیں تھا، تو پھر وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، جو یہاں پنجاب میں نہیں ہے. پولیس مقابلے ہونے چاہیے، بہت ضروری ہیں، لیکن اس جگہ پہ جہاں صحیح پہلے آپ پہ کوئی فائر کرے، یوں لے جا کے جیلی پولیس مقابلے کرنا میرے لحاظ میں غلط ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو دیکھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ جی.